बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। मियां नवाज शरीफ ने बिलाखिर चुप कर रोज़ा तोड़ दिया, खामोशी तोड़ दी और ये ऐलान किया कि भरपूर तरीके से सामना किया जाएगा तमाम मुखालिफिन का, सियासी हरीफों का। और ये कहा जलसे होंगे, तहरीकें होंगी, लॉन्ग मार्च होंगे, भरपूर ताकत का मुजाहरा होगा। पहले फैसलाबाद में, फिर गुजरांवाला में और फिर मीनार पाकिस्तान के साए तले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अपने भरपूर ताकत का मुजाहरा करेगी। ये कहा मियां नवाज शरीफ ने तुर्की के कामयाब दौरे के बाद और तवील खामोशी का रोज़ा जो उन्होंने तोड़ा, तो साथ में ये भी कहा कि वो नादीदा कुव्वतों को भी जानते हैं, खुफिया हाथों को भी पहचानते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मियां साहब ने ये ऐलान तो कर दिया, उसके साथ साथ गरजना शुरू किया चौधरी निसार अली खान ने, और उन्होंने ये कहा कि वो ये जानते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट पुराने काम कर रही है और वो ऐसा नहीं करने देंगे। उन्होंने ये कहा कि इस्टेब्लिशमेंट जो कर रही है उनको इस तरह नहीं करना चाहिए और जो पुरानी रिवायतें हैं वो इस्टेब्लिशमेंट को नहीं करनी चाहिए। चौधरी निसार अली खान ने क्या कहा, आइए पहले वो सुनते हैं, फिर मौजू को आगे बढ़ाते हैं। बहुत दिलचस्प गुफ्तगू है, मगर क्या कहते हैं चौधरी साहब, पहले वो सुनिए। जो चर्चा किया जा रहा है, ये सब स्टेज मैनेज किया जा रहा है, ये इसके पीछे कोई और है। अब एस्टेब्लिशमेंट को अपना जो रवायती और तारीखी रोल है उसे पीछे हटना चाहिए। एक शहर में जलसा हुआ, मैं ये नहीं कहता कि कोई जबरदस्ती लाया गया, मगर उसकी फाइनेंसिंग हुई। हमारे पास कवायफ हैं कि पैसे कहां से आए, हमारे पास कवायफ हैं कि कई और मामलात में मैनेजमेंट किस तरह हुई। 90% लोग जो इस पुतली तमाशे का हिस्सा बने हैं जनरल मुशर्रफ के साथी हैं। ये PMLQ Mark 2 है। वो जानते हैं कि पुतली तमाशे के पीछे कौन है, वो ये जानते हैं कि इमरान खान के जलसे में क्या क्या किरदार अदा किया गया, लोग कहाँ से आए, तेल किसने डाला, पानी किसने दिया और ये पौधे किस तरह से तरतीब पाए। ये कहना था चौधरी निसार अली खान का। रहमान मलिक ने भी कुछ ऐसी ही बातचीत की है और इसी तरह की बातें मिलती जुलती की हैं इमरान खान के जलसे के हवाले से कि वो जानते हैं कि कौन कहाँ से क्या कर रहा है। इसके साथ साथ चौधरी शुजात हुसैन पीछे क्यों रहते। चौधरी शुजात हुसैन जो कि खुद पिंडी के प्लांट से निकले हुए हैं, उन्होंने ये कहा कि वो जानते हैं कि छोटे छोटे ड्राई क्लीनर्स जगह जगह लगा दिए गए हैं और पिंडी में भी ड्राई क्लीनिंग का काम हो रहा है। चौधरी साहब क्या कहते हैं वो भी सुन लीजिए। इमरान खान के जलसा होने के बाद उनका ख्याल है कि हम चले जाएं इमरान खान साहब के साथ, तो हो सकता है वो ड्राई क्लीन होकर वहाँ चले जाए। छोटे छोटे प्लांट लग रहे हैं, पिंडी एक छोटा सा लगे है। इन सब में इमरान खान कैसे खामोश होते हैं। इमरान खान खामोश तो खड़े हैं, तन्हा खड़े हैं, लेकिन फील्डिंग के लिए उनके पास खिलाड़ी पूरे नहीं हैं और पुराने खिलाड़ियों के साथ ये नया कप्तान ये सोच रहा है कि किस तरह से फील्डिंग करनी है, इसमें काफ़ी दिक्कत पेश आ रही है। लेकिन इमरान खान इन सारे इल्ज़ामात का जवाबात कैसे देंगे, इसको किस तरह से फेस करेंगे सारी सियासी कुव्वतें, सिवाय मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के उनके साथ है। गो कि उन्होंने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को भी छेड़ा लेकिन वो कुछ छिड़े नहीं। और इसके साथ साथ इमरान खान ने एक बहुत ही मशहूर ज़माना इंटरव्यू भी दिया करण थापर को, जिसके अंदर वो बात करते हुए कहते हैं कि बहुत सारे लोग जो कि उनके नीचे हो सकते हैं, यानी ISI और जनरल कियानी को भी वो आजमूदा करके उनके साथ अपनी जो ताकत है उसका इस्तेमाल करेंगे। इमरान खान ने ये क्या कहा ये भी सुनिए और उसके बाद बात करते हैं। If Imran Khan becomes Prime Minister, and that may happen in 15 months if people's speculation is to be believed, will you accept a subordinate status or will you have the courage and the strength to challenge General Kayani and the corps commanders and insist on civilian supremacy? Unless I can implement my agenda, and which means I take responsibility of everything that's happening in Pakistan. It means that the army is under me. It means the ISI can do nothing unless it reports to me. In a nutshell, what you're saying, when Imran Khan, or if Imran Khan becomes Prime Minister, he will be General Kayani's boss? 100%. I have never, ever been controlled by anyone. क्या कहें इमरान खान साहब का ये ख्वाब है, ये किस तरह से ताबीर बनेगा, किसी से कंट्रोल वो नहीं होते। किस तरह से वो जनरल कियानी के साथ चलेंगे, किस तरह से ISI के साथ चलेंगे, किस तरह से इस्टेब्लिशमेंट के साथ चलेंगे। उनका कहना है
کہ وہ یہ الزام دھو رہے ہیں یہ کہہ کے کہ وہ کسی کے پیچھے نہیں اور کوئی ان کے پیچھے نہیں ہے. کس طرح سے تبدیلی آئے گی؟ کیا پرانی ٹیم کے ساتھ نیا کپتان کوئی تبدیلی لا سکے گا؟ کیا پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ اپنے اصلی محاذ پر لڑے گی؟ ہم یہی سوال اٹھا رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا اصل محاذ کیا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی، تحریک انصاف یا اسٹیبلشمنٹ؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی لڑائی ہوگی، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوگی یا تحریک انصاف کے ساتھ؟ خاموش میاں صاحب بول پڑے، کیا اب دمادم مس کلندر ہوگا؟ پاکستان کی سیاست میں ایک اور ٹرننگ پوائنٹ آ رہا ہے اور اب لانگ مارچ بھی کیے جائیں گے. تبدیلی کا پھل ایک بار پھر کیا اسٹیبلشمنٹ کی گود میں گرے گا؟ کیا تحریک انصاف قاف لیگ کا پارٹ 2 ہے؟ اور کیا عمران خان اسٹیبلشمنٹ کی حامی جماعت کا الزام دھو پائیں گے یا نہیں؟ یہ ہمارا سوال ہے اور آپ نے ہمیں ایس ایم ایس بھی کرنا ہے. اسکرین پر آپ کو دکھائی دے رہے ہیں ہمارے نمبر، اور اس کے ساتھ ساتھ فیس بک پہ بھی آپ کے کمنٹس بہت ضروری ہیں. میں اپنے پینل کا انٹروڈکشن کرائے دیتی ہوں. میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے جناب ظہیر عباس کھوکھر صاحب، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، سینئر رہنما ہے اور الیکٹورل جو پروسیس ہے پی ایم ایل تحریک انصاف کا اس کے اندر بھی رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب زعیم قادری صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہے، پنجاب سے ان کا تعلق ہے، ممبر صوبائی اسمبلی. عظما بخاری ممبر صوبائی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی لاہور میں، اور فیصل سبزواری کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ سے ان کا تعلق ہے، نوجوانوں کے کافی نمائندہ ہے. میں فیصل سبزواری صاحب آپ سے بات شروع کروں گی. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو الزامات کی سیاست ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی سیاست ہے، اب ایک بڑا جلسہ پی ٹی آئی کرنے جا رہی ہے خود قائد اعظم کے مزار کے اوپر، اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے سے بڑی اسٹرینتھ وہ شو کرنے کی کوشش کریں گے. کیا واقعی اسٹیبلشمنٹ ان کے پیچھے کھڑی ہے؟ یہ تو خیر واقعتاً اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہے، ان کے پیچھے رادر کھڑی ہے یا نہیں، یہ تو $1 ملین کوسچن ہے. لیکن جلسے بالکل کرنے چاہیے، بہت اچھی بات ہے. جلسہ کیا ہے لاہور میں اور وی اپریشیٹ، کراچی میں بھی کریں. پچھلا جو کراچی کا پروگرام تھا وہ کچھ نہیں امپریسو ہو سکا تھا، تحریک انصاف کا جو دھرنا تھا. لیکن بہرحال ابھی میڈیا کے اوپر بھی کافی لاہور کے جلسے کو دکھایا گیا اور اس کے بعد سے ٹاک آف دا ٹاؤن ہے تھینکس ٹو دا میڈیا. تو ٹھیک ہے، جلسہ ہونا چاہیے. پرابلم یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں سیاست کے طالب علم کی حیثیت سے اسما کہ ڈیفائنس کی جو پالیٹکس ہے وہ تو بڑی آسان ہوتی ہے. لیکن سسٹم میں رہ کے یا تو ہم سب ریفارمیشن کی بھی بات کرتے ہیں اور ریولیوشن کی بھی بات کرتے ہیں، لیکن انہی اسمبلیوں سے اگر ہم آ کے چیزوں پہ چلیں گے تو پھر ہمیں بہت ساری چیزوں کو اپنے فیکٹس بھی کریکٹ کرنے ہوتے ہیں، اپنے اسٹانسز کو بھی بڑا پریگمیٹک اور حقیقت پسند بنانا ہوتا ہے. تو وی وش ایوری بڈی لک کہ سب باتیں منشور میں ہم بھی اور دیگر سیاسی جماعتیں باتیں پاکستان کے لوگوں کا مستقبل اچھا کرنے کی کرتی ہیں، لیکن کتنی ہم پرومسنگ ثابت ہوئے ہیں جب ہمیں چانسز ملے. جس کو کوئی چانس نہیں ملا وہ کتنا پرومسنگ ثابت ہوگا کہ اس کے ساتھ کیڈر کتنا بڑا ہے. یہ بہت سارے سوالات ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ انفولڈ ہوں گے ان کے جوابات اگلے چند ماہ میں. الیکشن کا بہرحال وقت قریب آ رہا ہے تو اس لیے سیاسی سرگرمی بھی زیادہ ہے اور کچھ آپ لوگوں نے بھی اپنا کاروبار. فیصل صاحب ایک سوال میں یہ بھی کرنا چاہوں گی کہ واحد متحدہ قومی موومنٹ تھی جس نے کہ محترم عمران خان صاحب کا بڑا وارملی ویلکم کیا، الطاف حسین صاحب نے بڑے اچھے الفاظ استعمال کیے، لیکن عمران خان صاحب نے جو جواب دیا وہ بڑا نیگیٹو تھا آپ کی پارٹی کے بارے میں. یہ کیا ان کی اسٹریٹجی ہے یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ متحدہ قومی موومنٹ کو کسی طریقے سے ایک دوسرے کے خلاف صف آرا کرنے کے لیے تھا؟ کیا سمجھتے ہیں آپ اور اس طرح سے کیوں ہوا؟ ہم کافی حیران ہیں اس کے بعد. پہلی بات تو ہم نے بھی اس جو بھی ریمارک آیا ہے پریس کانفرنس میں اس کا ہم نے ضروری نہیں سمجھا کہ ہم ترکی بترکی جواب دیں اور مڈ سلنگنگ میں ہم کود جائیں، کیونکہ ہماری خواہش یہی ہے کہ ہم اپنی بھی کریکشن کر رہے ہیں، اپنی بھی اصلاح کر رہے ہیں اور دوسروں سے بھی میچورٹی کی توقع کر رہے ہیں. ہم نہیں چاہتے سفارائی کسی کے بھی ساتھ، نہ ہی ہم سیاسی انتہا پسند ہیں. بعض لوگوں کو سوٹ کرتا ہے ہر سیاسی جماعت اور آواز کے خلاف بات کرنا، کیونکہ شاید یہ بھی سمجھا جا رہا ہے کہ گورننس کے حوالے سے ملک کے چاروں صوبوں میں ایشو رہے ہیں، وفاقی حکومت کے ایشو ہیں، پرفارمنس کے ڈیلیوری کے مسائل ہیں، تو اس لیے اٹس اے گڈ ٹائم کہ آپ انکیش کرا لیں. لیکن آگے بھی چلنا ہے، پاکستان میں سیاست کرنی ہے، سیاسی لوگوں کے ساتھ ٹھیک بات ہے، ٹھیک بات ہے. اچھا میں اس بات کو آگے بڑھاتی ہوں اور میں زعیم قادری صاحب آپ کے پاس زعیم قادری صاحب، کیا پاکستان مسلم لیگ نواز کافی خوفزدہ دکھائی دیتی ہے؟ کیونکہ آپ نے بھی کئی محاذ کھول لیے ہیں،
آپ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کے خلاف گو زرداری گو مہم ہوگی, فلانے کے خلاف کچھ ہوگا, تحریک انصاف کے خلاف محاذ الگ ہو گیا, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف الگ ہو گیا. کیا چاہ رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز, اور کس طرح سے تبدیلی آئے گی آپ کے اندر؟ ایک تو بہت مہربانی آسمہ, مجھے فیصل بھائی کی آواز جو تھی وہ کلیئر نہیں تھی تو میں کچھ زیادہ سمجھ نہیں پایا کہ انہوں نے کیا فرمایا. جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے جو آپ نے ابھی بتایا اور اسکرین پہ چلایا بھی, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا واضح موقف ہے پی ایم ایل این کا کہ ہمارا ہدف بہرحال پہلا ہدف اس ملک میں وہ اسٹیبلشمنٹ ہے جو اس ملک کی پولیٹکس کو پلیوٹ کرتی ہے اور اپنے مذموم مزاحم کو پورا کرنے کے لیے اس ملک کے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے اس ملک کی ترقی میں اور لوگوں کے اس بنیادی حق ووٹ کو پامال کرتی ہے اور اپنے ڈیسیجنز لے کے آتی ہے. تو یہ تو بڑا واضح ہے کہ ہمارا پہلا ہدف بہرحال اسٹیبلشمنٹ ہی ہے اور ہر پولیٹیکل پارٹی کا پہلا ہدف اسٹیبلشمنٹ ہی ہونی چاہیے. جہاں تک آپ نے دوسرے سوال کیا اس کے بارے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایشوز یقیناً موجود ہیں. آئیے, آپ کا کیا خیال ہے زعیم صاحب کہ کیا اسٹیبلشمنٹ تحریک انصاف کے پیچھے کھڑی ہے اور اسی کی وجہ سے کامیاب جلسہ ہوا تھا اور آپ کے لیے تھریٹ بن گئی ہے, یہ وجہ ہے؟ بی ایک تو ہمارے لیے کوئی تھریٹ نہیں ہے اور ایک جلسے سے کوئی بھی تھریٹ نہیں بنا کرتا. الیکشن ہوتے رہے ہیں, الیکشن آگے بھی ہوں گے. میں تو کوئی جوتشی نہیں ہوں کہ جو ٹال کلیمز کروں. میں تو نہیں کہتا کہ جی میں 5 کروڑ ووٹ لے جاؤں گا ہر شہر سے. میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ جلسے ہر جگہ ہو رہے ہیں, ہر پولیٹیکل پارٹی بڑے بڑے جلسے کرتی ہے, ہم بھی کر رہے ہیں, ان کا بھی اچھا جلسہ ہوا ہے. خدا ان کو توفیق دے کہ یہ اس کو کیری فارورڈ کریں. عرض صرف یہ ہے کہ ایک جلسے پر میری آپ کی وساطت سے میڈیا کے بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ایک جلسے پر فیصلہ جو ہے اس کو کر لینا کہ اب واقعی یہ مین سٹریم کی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, تو میرے خیال میں یہ ذرا تھوڑا سا جمپنگ آن ٹو اے کنکلوژن, ایک انگریزی کا مقولہ ہے کہ وی آر ناٹ ایکچولی وی آر جمپنگ آن ٹو اے کنکلوژن ہے. سو ابھی بڑی دور ہے, ابھی بڑا لمبا سفر ہے. اگر یہ تو آپ کی جو جلد بازی ہے اس کو دیکھ کے ہم سوال کر رہے تھے, کیونکہ آج بھی آپ کی پریس کانفرنس جو تھی وہ عمران خان کے ارد گرد گھوم رہی تھی, کسی اور چیز کے خلاف نہیں تھی. وہ پریس کانفرنس اس لیے تھی کہ جو سوال ہوا پہلا اس میں وہ رحمان ملک صاحب کی اس سٹیٹمنٹ کے بارے میں ہوا جو انہوں نے فرمایا کہ یہ جلسہ کیسے ہوا اور کس طرح ہوا, یہ رحمان ملک صاحب نے فرمایا. ٹھیک ہے, میں زعیم صاحب آپ کے پاس آتی ہوں, عثما کے پاس بھی جانا ہے. میں ظہیر عباس کھوکھر صاحب سے بات کرتی ہوں. ظہیر عباس کھوکھر صاحب کی پارٹی کے اوپر یہ الزامات لگ رہے ہیں کہ آپ کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے, کہیں نہ کہیں کچھ تو حقیقت ہوگی کہ ساری جماعتیں جو وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے جلسے کو کامیاب کروایا گیا ہے. یہ الزامات آپ کی پارٹی پہ کیوں لگ رہے ہیں اور کیا واقعی کاف لیگ کا پارٹ 2 ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آسمہ میں آپ کا شکر گزار ہوں, آپ نے مجھے یہاں موقع دیا اور میں آپ کی وساطت سے میں پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جس طریقے سے پاکستان میں ایک تحریک کا عمل جو شروع ہوا ہے عمران خان صاحب کی قیادت میں, یہ پوری قوم کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جس کی پوری قوم انتظار میں تھی. اور یہ قوم مستحق ہے کہ ایک پورے ملک میں ایک ایسی موومنٹ شروع ہو گئی ہے. یہ تو ہر پارٹی کہتی ہے کہ وہ مسیحائی کرنے کے لیے آئے ہیں, اور مسیحا کیا عمران خان صاحب کو ہم مسیحا مان لیں, کیونکہ الزامات تو یہ ہیں کہ ان کے پیچھے بھی اسٹیبلشمنٹ ہے. نہیں دیکھیں, جہاں تک یہ الزامات کا تعلق ہے تو ہم تو فیلڈ کے لوگ ہیں, ہم تو پریکٹیکلی اسٹریٹس میں جاتے ہیں اور الیکشنرنگ پروسیس سے گزر کے آتے ہیں. اور پچھلے 14 سال سے عمران خان صاحب پاکستان کی سیاست میں ایکٹیو رول پلے کر رہے ہیں اور پچھلے 14 سال سے وہ اس قوم کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اسی وجہ سے آج گھر گھر میں خوشی ہے, لوگ جو ہیں وہ باہر سے پاکستان آ رہے ہیں کہ اب پاکستان میں وہ دور آنے والا ہے کہ جس کی ان کو ضرورت تھی اور جس کی تلاش تھی. اور گھر گھر میں اب خواتین, بچے, بوڑھے سب اس امید کی کرن کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو تحریک شروع ہوئی ہے جس کا نظریہ جو تھا قائد اعظم نے. لیکن کاف لیگ کا پارٹ 2 تو آپ ہے نا, خود آپ بھی کاف لیگ میں تھے, اس سے پہلے پیٹریٹس میں تھے, اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی میں تھے. ظہیر عباس صاحب, یہ کس طرح سے تبدیلی لائیں گے؟ جہاں تک آپ کاف لیگ پارٹ 2 کی بات کر رہی ہیں, میں ضرور پاکستان پیپلز پارٹی میں تھا اور میں ضرور مسلم لیگ میں بھی رہا ہوں,
لیکن میں اس کو آپ کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ وہ جماعتیں تھیں جو پاکستان کے پورے نظام کو قابو کی ہوئی تھیں، یہ اسٹیٹس کو کی جماعتیں تھیں. جب ہم نے ایز اے پولیٹیکل ورکر گرو کیا اور جب اسمبلی میں آئے تو یہ دیکھا کہ یہ وہ جو نظریات ان کے قائدین نے دیے تھے، جیسے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے دیے تھے یا قائد محمد علی جناح صاحب مسلم لیگ کے جو لیڈر تھے انہوں نے دیے تھے، یہ ان سے پیچھے ہٹ گئے ہیں. یہ اسٹیٹس کو کی پاورز بن گئی ہیں. ان کو اپنے ان کو ذاتی انٹرسٹ کے علاوہ ان کو پاکستان کا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. اس نظریے کی بنیاد پر میں نے پاکستان تحریک انصاف جوائن کی ہے.